1990 में आपने सिंगिंग कैरियर का आगाज़ किया, 2014 के बाद आप कन्वर्ट हुए और आप नात ख्वानी में आए। कैसे हो गया ये, क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे हबीब आपका काम है तबलीग करना, हिदायत देना न देना मेरा काम। मैंने एक क्लिप देखा था, मौलाना तारिक जमील और आप एक साथ बैठे हुए हैं और आप कलाम पढ़ रहे हैं, मौलाना वाह 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 वाह, मौलाना सुरूर में। 2018 का हज था वो। म्यूज़िक इंडस्ट्री आज की आप क्या समझते हैं, ग्रो कर रही है या डाउनफॉल? डाउनफॉल हो चुका है, हो नहीं रही, हो चुका है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 4-5 साल हो गए बिल्कुल म्यूज़िक, आपने कोई बताएं, कोई हिट गाना बताएं 4-5 साल हो गए। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये अक्सर हमने सुना है, क्या ख्याल है, ऐसा ही है? ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं आपको अक्ली दलील दूंगा। वो धूपों में तपती ज़मीनों पे सजदे, सफ़र में वो घोड़ों की ज़ीनों पे सजदे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। आज जुनैद जमशेद शहीद बहुत याद आ रहे हैं। उनके याद आने की वजह आज के हमारे मेहमान, क्योंकि उनकी भी स्टोरी जुनैद जमशेद साहब से काफ़ी मिलती है। मतलब एक सिंगर जब हिजरत करके एक नातख्वां बनता है ना, तो उसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए। मतलब आप ये समझ लें कि और नातख्वां भी इतने अच्छे कि मतलब उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको शोहरत दी, इज़्ज़त दी, यकीनन मालो दौलत भी दी होगी। ये हम उनसे ख़ुद पूछते हैं। उनका नाम है शाज़ खान। वो धूपों में तपती ज़मीनों पे सजदे, सफ़र में वो घोड़ों की ज़ीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नादिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। यकीनन कोई कान ऐसे हैं नहीं जिन्होंने ये कलाम ना सुना हो, हैं शाज़ खान साहब? अल्लाह का फ़ज़ल है। ये देखें, अल्लाह की सुन्नत है कि अगर कोई बंदा किसी भी फील्ड से, अदर फील्ड से वो डाइवर्ट होता है और अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल से हिदायत दे के अपनी दीन की तरफ लाते हैं, तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह उसको दीन की बरकत से चमकाते ज़रूर। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की सुभान सुन्नत है। और अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती ख़जाना हिदायत, हिदायत, हिदायत। अल्लाह। 1990 में आपने सिंगिंग कैरियर का आगाज़ किया और 2014 तक आप गाना गाते रहे। बिल्कुल। 2014 के बाद आप कन्वर्ट हुए और आप नात ख्वानी में आए, आपने सुन्नत रसूल सजाई। और मतलब कैसे हो गया ये, क्या है? 24-25 साल म्यूज़िक किया और म्यूज़िक एक पैशन था म्यूज़िक का कि भाई म्यूज़िक ही करना है। हालांकि इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो बड़ी रिलीजियस फैमिली है। अच्छा। पुरखों में किसी ने ये काम नहीं किया, गॉड गिफ्टेड था। मतलब आपने अपनी फैमिली का ट्रेंड सेट किया सिंगर बन के। बिल्कुल ऐसे ही 4-5 साल हो गए बिल्कुल म्यूज़िक। आपने कोई बताएं, कोई हिट गाना बताएं 4-5 सालों में? नहीं, हकीकत है कोई भी नहीं है। अब कोई कर भी रहा है तो रीमेक कर रहा है, वो रीमेक कर रहा है। तो म्यूज़िक ख़त्म हो गया है? बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, समझो हो चुका। वजह, इसका वजह बताइए। इसका वजह अल्लाह का फजल, मैं आपको सही बताऊं। अच्छा। बड़े बड़े सिंगर्स, आतिफ को देख लें आप, अस्माए हुसना, सलाम अभी उसने पढ़ा, बेशक है, ठीक है, ऐसे ही। और अच्छा, क्या खूबसूरत पढ़ा, क्या खूबसूरत पढ़ा। अली ज़फ़र को देख लें आप, उन्होंने भी एक अभी मनक़बत पढ़ी, ठीक है, और बलगल उला बिकमाल ही, जी जी, ये पढ़ा उन्होंने। अच्छा, इवन अबरार बड़े रिलीजियस हैं। अभी कुछ अरसे पहले मेरी लाहौर में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा शाज़ भाई एक कलाम, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अबरार भाई कब बिल्कुल करेंगे, माशाल्लाह, और शायर भी हैं अबरार तो ये चेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि लोग पहले देखें शादी ब्याह में क्या होता था, म्यूज़िक वगैरह होता था ना, अब ना होने के बराबर। हम लोग रात में 5-5 कॉन्सर्ट करते थे। आलीजा, ये सारे लोग गवाह हैं। आलीजा मेरे मैनेजर पहले रहीम के थे, फिर मेरे थे, इमरान आलीजा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, टाइम नहीं होता था भाई। लॉरेंस, शहजाद हैदरी, सुल्तान इनकम टैक्स, ठीक है,
اچھا یہ انکم اتنے ٹیکس شو، ہاں مطلب انکم ٹیکس کا بندہ مطلب ان کا ایک انکم ٹیکس میں تو ان کا نام جڑا ہوا. لکنت مشہور ہو ہاں گئی. ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ سینیریو ہی چینج ہو گیا ہے. ہاں اب الحمدللہ میں ابھی ریسنٹلی 10 سے 15 پروگرام ولیمے اور نکاح کے کر چکا ہوں. ایک ڈیڑھ گھنٹے کی محفلیں نعت خوانی کی. یہ کتنا بڑا چینج ہے. ماشاء اللہ. بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی. تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں ہوں گی اب سبحان اللہ. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, مولانا طارق جمیل اور آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کلام پڑھ رہے ہیں. مولانا واہ 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 واہ, مولانا سرور میں. 2018 کا حج تھا وہ. اچھا وہ حج پہ مدینے میں ہم بیٹھے ہیں, دارالتقویٰ میں مولانا تھے اور میں ہلٹن میں تھا. تو مجھے فرمایا کہ آپ آ جائیں دارالتقویٰ. میں چلا گیا, ادھر گئے تو ادھر انڈینس علماء بیٹھے تھے. وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا اس میں انڈین علماء کی تعداد زیادہ ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم شاذ بھائی اسے لائیو سننا چاہتے ہیں سجدے. مولانا نے کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں, چلیں. مولانا نے پہلے بتایا الحمدللہ کہ میں نے آپ کی کارگزاری ساری. ہاں میں نے بتائی کہ شاذ کو میں نے کہا کہ تم پڑھا کرو جنید کے بعد. خیر جی میں نے ان کو وہ لائیو پڑھنے کا حق رکھتے ہیں آپ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں. بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے. معزز خواتین و حضرات, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک پکا گلا جو ہوتا ہے اور ایک تیار آدمی جس کو ہم اپنی فیلڈ میں بولتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ شاذ خان صاحب آپ انہی میں سے ہیں. شاذ خان آپ نے پوری دنیا میں پرفارم کیا, دنیا کی رنگینیاں دیکھی. کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ سوال ہے یہ آپ کا. پرسیپشن کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا پیمانہ دولت ہے. ہمارے نظر میں یہی ہے یار جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کامیابی کا پیمانہ دولت ہوتی نا تو یاد رکھیے گا کہ قارون سے زیادہ آج تک نہ دولت کسی کے پاس آئی ہے نہ آئے گی. 70 اونٹوں پہ اس کی خزانوں کی چابیاں جاتی ہیں. بے شک میرے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا سے ناکام لوٹ آئے. ناکامی ہے, سراسر ناکام. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی, کامیابی پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ طاقت ہے یعنی فوجیں ہیں, تو بھائی فرعون سے بڑی فوج کسی کے پاس نہیں تھی. اس زمانے میں 16 لاکھ فوج تھی موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ, لیکن میرے رب نے اس کو فوجوں سمیت غرق کیا. کوئی کام نہیں آئی فوج. فوج نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ طاقت بھی ہٹا دیں آپ, طاقت بھی ہٹا دیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اب رہ گئی بادشاہت. ٹھیک ہے. آج بھی دنیا میں بادشاہت والا نظام قائم ہے. بھائی اگر بادشاہت کامیابی کا پیمانہ ہوتا نا تو نمرود سے بڑی بادشاہت نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کوئی دیکھے گا, کیونکہ ایٹ اے ٹائم پورے ورلڈ پہ اس کی حکومت تھی. پوری دنیا پہ, پوری دنیا پہ حکومت ہونا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. آج ہم امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں, سپر پاور کہتے ہیں امریکہ, لیکن اس کی رشیا اور چائنا پہ سپر پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایٹ اے ٹائم پورے ورلڈ پہ تھی. لیکن میرے رب اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک معمولی اللہ کی مخلوق لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا, ہلاک کر دیا. ایک لنگڑے مچھر نے عرض کیا اللہ میں تو تیری سب سے کمتر مخلوق اور وہ بھی مچھر, وہ بھی لنگڑا, میں اس کا کیا بگاڑوں گا. اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے گھسنا اور ٹنگا مارنا, تکلیف تو ہم پہنچائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اٹ مینس بادشاہت بھی کامیابی کا پیمانہ نہیں. بادشاہت از ناٹ اے سمبل, دولت از ناٹ اے سمبل, طاقت از ناٹ اے سمبل. تو بھائی کیا ہے جی وہ خبر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا کہ وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ابن غلام, باپ کے علاوہ دادا کے علاوہ کوئی نسب بھی لوگوں کے سامنے نہیں, لیکن جب وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تو آواز عرش پہ آتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے کامیابی. تمہاری جیبیں خالی, تمہارے کپڑے پھٹے پرانے, لیکن اگر میرا رب تم سے راضی ہے, اس کا رسول تم سے راضی ہے, تو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان. کیا خوبصورت بات. واہ بھائی واہ. شاذ خان صاحب
موسیقی روح کی غذا ہے، یہ اکثر ہم نے سنا ہے، کیا خیال ہے ایسا ہی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. اس کی میں آپ کو عقلی دلیل دوں گا. دیکھیں نادر بھائی، ایک آپ کا جسم ہے، جسم کی نیڈ جتنی بھی ہے نا خوراک، وہ سب اللہ نے زمین میں رکھی ہوئی ہے. دنیا کی ہر خوراک زمین سے نکلتی ہے. دیکھ لیں آپ، پھل، سبزیاں، گوشت، ہر چیز آپ کو یہاں سے ملے گا، زمین سے. لیکن جو آپ کے اندر اصل چیز ہے وہ سول ہے، روح. آپ کی روح نکل گئی، جسم دھڑام سے گر پڑے گا، یہ کسی کام کا نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ روح. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے. بے شک. تو اس کی غذا موسیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ موسیقی وہ تو پاک نہیں چیز ہو ہے. سکے. اس کی غذا ہے، اللہ فرما رہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بھائی ایک ورڈ ہے نا، علم، علم، نالج، لغوی معنی نالج، نالج، کسی چیز کو جاننا. جاننا. لیکن علم کے اصل مقصد میری نظر میں پتہ کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیوں پیدا کیا ہے بھائی. یہ علم ہونا چاہیے. بے شک، بے شک. یہ علم ہونا چاہیے. آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. واہ واہ. اور ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ کہ دل میں برا سمجھے اگر کوئی برا کر رہا ہے. یہ سب سے کم درجہ ہے. کیا ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے شاذ خان صاحب کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یار میں سنگنگ کو 3 طلاقیں دینی ہے، آج کے بعد میں نے سنگنگ نہیں کرنی ہے، آج کے بعد میں نے نعت خوانی کرنی ہے، حمد پڑھنی ہے، کلام پڑھنا ہے، وہ چیز کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو؟ اللہ. کیسے، کیا ہوا؟ یہ 2014 نہیں، یہ بات ہے، اللہ آپ کو نیکی دے، 2013 کے اینڈ کی. ٹھیک ہے. میرا ایک کانسرٹ آیا، میں 4 مہینے سے پشاور میں تھا. پشتو فلموں کے گانے میں اور رحیم شاہی زیادہ کرتے تھے. صحیح ہے. تو کام اتنا ہوتا تھا کہ ادھر پڑے رہتے تھے ہم لوگ. تو ادھر ہمارے دوست ہیں مظفر خان، مسافر سٹی والے، انہی کے پاس تھے ہم. تو وہاں پہ میں 4 مہینے سے تھا، اریٹیٹ ہو چکا تھا. میں نے کہا یار گھر جانا ہے. اچانک مجھے ایک دبئی سے کال آتی ہے. میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا، افغانی تھے، انہوں نے کہا شاذ بھائی میری شادی کا شو کرنا ہے اور آپ نے ہی کرنا ہے، اور میری پوری فیملی آپ سے قرارہ راشا لائیو سننا چاہتی ہے. قرارہ راشا کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ قرار آ جا. آ گیا. قرار آ گیا. پتہ نہیں کس دل سے کہا تھا قرار آ جا، اللہ لے آئے قرار. واہ واہ. اس گانے کے بعد ڈائیورٹ ہو گئے. کیا بات ہے. یہ آپ کا مطلب 180 ڈگری جو چینج ہوئے، ہاں، وہ قرارہ راشا کے بعد. تو اس لڑکے نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا یہ قرار راشا لائیو سننا چاہتی ہے، میری پوری فیملی کینیڈا، جرمنی، یہ زیادہ تر اسائلم لیے ہوئے ہوتے ہیں نا افغانی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو میں نے ان کو ڈرایا، میں نے کہا بھائی 11-12 پیس کا آرکیسٹرا ہوگا، میری اتنی فیس ہے. اس نے کہا نہیں بھائی جتنی بھی ہو اکاؤنٹ نمبر دو. میں نے کہا چلو بابا، مرغا ٹائٹ پھنسا ہے. میں نے اس پروڈیوسر کو کہا، میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا شاذ بھائی آپ 1 دن دبئی میں رکیے گا، 1 دن گھر پہ، گانے بہت پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور عید بھی سر پہ. میں نے کہا بھائی 2-4 دن تو. کہا نہیں. دل میں سوچا چلو ایک دفعہ نکلوں پھر دیکھیں گے. گیا دبئی میں پرفارم کیا، آیا صبح ارلی مارننگ فلائٹ تھی. واپس آ کے جب آدمی پوری رات جاگتا ہے تو وہ سوئچ آف یا موبائل سائلنٹ کرتا ہے، وہ بھول گیا. کیونکہ ایک پلاننگ تمہاری ہوتی ہے، ایک میری ہوتی ہے، ایک اللہ کی ہوتی ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. موبائل کھلا رہ گیا. اچھا سینسٹیو اتنی نیند کہ ہوٹلنگ کرتے تھے تو وال کلاک میں سے سیل بھی نکالتے، ٹک ٹک سے نیند نہیں آتی. اچھا. تو اب جب موبائل بجے گا تو کہاں سے آئے گی. بہرحال نہیں اٹھایا. میں نے کہا یار پروڈیوسر کا فون ہے، وہ کہے گا کہ آج ہی واپس آ جاؤ. 15-16 مس کالز ہو گئی. اس کے بعد اس کا ایک میسیج آیا کہ شاید آپ فون نہیں اٹھا رہے، آپ کے اور میرے ہر دل عزیز دوست اسد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 25 سال اس کی ایج تھی اور ہی واز اے ایڈیٹر فلم، ڈرامہ اینڈ میوزیکل ویڈیو. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار اس کی تو خبر کی کوئی تیاری نہیں تھی، اچانک پرسوں رات کو میرے ساتھ تھا. خوف طاری ہو گیا، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی. لگا ایسے کہ ابھی میرا بھی انتقال ہونے والا ہے. بیڈ سے کودا باہر نکلا، ہیڈ ریسر برابر میں. میں نے کہا آجا بھائی خط بنا دے. 1 دن کی شیو تھی.
اس نے کہا شاذ بھائی رات والی اتری نہیں ہے کیا؟ اچھا اب میں نے کہا بھائی زندگی میں پہلی دفعہ ہوش میں بات کر رہا ہوں، آ جا بیٹے خط بنا دے. خط بنایا. اللہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے حرم شریف لے گئے اپنے فضل سے. وہاں پہ حتیم میں دعا مانگ رہا ہوں، رونے کی وہ کر رہا ہوں. بہرحال اللہ سے مانگا، اللہ نے دل میں ڈالا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے حبیب کا کام کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہے دعوت و تبلیغ. بھائی سے پوچھا عالم دین ہے، انہوں نے کہا اس سے بڑا اونچا کوئی کام ہی نہیں ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے دعوت کا کام کی کیا. سنت ہے بے شک. تو بس اس دن کے بعد اللہ نے ڈائیورٹ کیا. اچھا اب میں جب کراچی آیا تو کراچی میں ہماری مسجد میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے حسنین فیصل آباد سے جماعت آئی ہوئی تھی. اس میں 6 علماء تھے. کہ بھائی کون ہے جو اللہ کو نقد راضی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. کہتا ہے میں نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہ 4 مہینے لگانے پڑیں گے. میں نے کہا میں تیار ہوں. خیر جی میں صبح نکلا، کینٹ اسٹیشن پہنچا، لوگوں نے پہچانا، داڑھی تو تھی نہیں. لوگوں نے کہا شاذ بھائی آپ ادھر کہاں؟ تو میں نے کہا کیوں بھائی میں پاکستانی نہیں ہوں کیا؟ کہ نہیں آپ تو بائی ایئر والے لوگ ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی اب میں پیدل والا ہوں. جا کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا رائیونڈ. کو سبحان اللہ. ٹرین میں بیٹھا، اب جو میموری آف ہوئی تھی، اڑی تھی، وہ ایک دم آن ہو گئی. میں نے کہا یار تمہارے دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو فون تو کر لو، اس کے والد سے تعزیت تو کرو. وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، کس ٹائپ کے لوگ تھے یار، اتنا قریبی دوست تھا. میں نے جیسے ہی اس کو فون ملایا، تیسری بیل پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے مرے ہوئے دوست نے فون اٹھایا. شاذ بھائی کہاں ہے یار؟ ابے میں نے کہا آپ تو مر گئے تھے اسد. کہا یار وہ تو ہم نے مذاق کیا تھا آپ سے. ان کے مذاق سے اللہ نے میری زندگی بدل دی. اچھا یہ مذاق تھا؟ مذاق کیا تھا انہوں نے. اچھا تو دیکھیں آپ. یہ ابھی زندہ ہے وہ بندہ؟ ہاں بھائی. اچھا اچھا اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایڈریس دیجیے گا، یہ مذاق سچا کر کے آؤں میں. شاذ خان صاحب میرا یقین کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ استقامت دے، اور اللہ ہمیں بھی دین کی طرف لے جائے. آمین آمین ثم آمین. معزز خواتین و حضرات، معذرت چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ میں زیادہ ہنسی مذاق نہیں کر سکا، لیکن ایک انسپائرنگ اسٹوری تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. میرا فرض تھا، جب میں نے سنی تو یہ چیز میں نے کہا یہ پوڈ کاسٹ سے آپ تک پہنچنی چاہیے. بھائی پہلے تو 3 دن کا ارادہ کریں. اچھا اللہ کے راستے 3 دن دو اللہ کو. اس کے بعد چل 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 دین کی تبلیغ کا مزہ دے. واہ واہ واہ، بڑا مشہور ہوا ہے آپ کا یہ. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. تبلیغ پہ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت. طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت. امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت. امت میری امت میری امت میری امت. سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، اور یقیناً یہ مزہ دیکھ چکے ہیں شاذ خان صاحب. لوگ مجھے ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں دین کی برکت سے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جس کو بھی کنورٹ کرتے ہیں اس کو دین کی برکت سے چمکاتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے دین کی برکت سے بڑا چمکایا ہوا ہے. تو اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو بتا دیں میرا چینل بھی آ گیا. ہاں شاذ خان صاحب کا چینل نیچے ڈسکرپشن پہ لنک ہے، فٹافٹ جا کے آپ، ابھی نہیں ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. شاذ خان صاحب بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ نادر بھائی، آپ نے اتنی خوبصورت محفل میں مجھے انوائٹ کیا. اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپس کی بات ہے، آپ کی ٹیم مجھے بہت معصوم اور پیاری لگی. بہت پیاری، اللہ بہت پیاری ہے، کہ ایسی پیاری ہے کہ آڈیو ہی نہیں ریکارڈ کی. کوئی بات کوئی بات. ایک پوری پوڈ کاسٹ معزز خواتین و حضرات ہم کر چکے ہیں. یہ دوسری پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، اس میں وہ ایک ذرا ٹیکنیکل بڑھ ہے. کوئی بات، اس میں بھی بہتری ہوگی. ہاں اس میں بھی بہتری ہوگی. خیر شاذ خان صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور مجھے تو بہت مزہ آیا. امید کرتے ہیں ہماری عوام کو بھی سن کے اچھا لگا. انشاءاللہ انسپائرنگ اسٹوری تھی، تو میرا فرض تھا یہ آپ تک پہنچانا. خیر شاذ بھائی اجازت دیجیے، ہم سائن آف کریں. جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے. اور اس خواتین و حضرات مجھے شاذ خان صاحب کو اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.